सूरत अल-बक़रा की इब्तिदा है। सूरत अल-बक़रा के 40 रुकू और इसकी 286 आयात, 6031 अल्फाज और 20,000 हुरूफ बनते हैं। जब हम सूरत अल-बक़रा शुरू करते हैं तो शुरू में अलिफ लाम मीम आता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं। मुक़त्तआत का जो लफ्ज़ी माना है वो है टुकड़े टुकड़े अल्फाज, यानी अलग अलग हुरूफ, उनको मुक़त्तआत कहा जाता है। तो सूरतुल बक़रा की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने हुरूफ मुक़त्तआत में से एक यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो है अलिफ लाम मीम। कुरान करीम में कम से कम एक हर्फ आता है हुरूफ मुक़त्तआत में, जैसे नून, क़ाफ, दो भी आते हैं, जैसे हा मीम, तीन भी आते हैं, अलिफ लाम मीम, चार भी आते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम रा, पाँच भी आते हैं, काफ हा या आइन सौद। इस तरीके से कुछ और भी अल्फाज हैं जो हुरूफ मुक़त्तआत के तौर पर आते हैं। इन हुरूफ मुक़त्तआत का कभी भी जोड़ नहीं होता, इनको सिर्फ रवां के साथ ही पढ़ा जाएगा। इनका जो माना और मफ़हूम है उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने इसका इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता नहीं फरमाया, क्योंकि इनका कोई माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। सूरतुल फातिहा दुआ है और कुरान उसका जवाब है। सूरतुल फातिहा खुलासा है और कुरान करीम उसकी तफसील है। जहाँ तक बात है सूरतुल बकरा की, इसकी इब्तिदा में पहले रुकू में अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों की सिफ़ात बयान की और अगली दो आयात में अल्लाह ताला ने काफ़िरों के बारे में बताया। उससे अगला जो दूसरा रुकू आता है उसमें सिर्फ मुनाफिकीन का तज़किरा है। फिर पूरी की पूरी सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल का तज़किरा फरमाया, यहूद व नसारा का तज़किरा फरमाया, और जहाँ पर जाकर सूरतुल बकरा ख़त्म होती है, थर्ड लास्ट जो रुकू है, सेकंड लास्ट रुकू है, और लास्ट वाला रुकू, आखिरी तीन रुकुआत में अल्लाह ताला ने सदका व खैरात की अहमियत और कर्ज़ कैसे लेना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कैसे चीज़ गिरवी रखी जाती है, और आमन रसूल वाली आयत, और आखिर में दुआ आती है। ये जो सूरतुल बकरा है, सूरतुल बकरा की इब्तिदा में जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये इसका लफ्ज़ी माना है टुकड़े टुकड़े अल्फाज। इसका माना और मफ़हूम सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने पास रखा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी हदीस में इनके मानी साबित नहीं हैं। मालूम हुआ कि तमाम उलूम का मंबा और सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला जिसको चाहे इल्म दे, जिसको चाहे इल्म ना दे। मालूम हुआ कि अगर अल्लाह ताला इल्म दे तो इंसान के पास इल्म आता है, अल्लाह ताला अता ना करे तो इंसान के पास इल्म नहीं आता। एक और मुकाम पे कुरान करीम में फरमाया कि वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, और तमाम इल्म वालों के ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है जो इल्म वाली है। ये जो अहले अरब थे, अहले अरब के शायर अक्सर औक़ात अपनी अपनी शायरी में अपने मनपसंद अल्फाज को बतौर हुरूफ मुक़त्तआत अपनी अपनी शायरी में इब्तिदा में इस्तेमाल करते, जिनके माना और मफ़हूम का सिर्फ़ और सिर्फ़ उन शायरों को ही पता होता था। तो पूरे कुरान करीम में हर हरफ हुरूफ मुक़त्तआत के बाद अल्लाह ताला ने फिर कुरान करीम की शान बयान की। आप कुरान करीम कहीं से भी पढ़ लें, जहाँ जहाँ हुरूफ मुक़त्तआत आते हैं, जैसे सूरत यासीन में आता है, हम एक ही मिसाल सामने रखते हैं। सूरह यासीन आई तो यासीन वल कुरआनिल हकीम, जब भी हुरूफ मुक़त्तआत आएंगे फ़ौरन बाद अल्लाह ताला कुरान करीम की शान बयान करेंगे। जैसे हम सूरतुल बकरा का हम आज इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे, तो वहाँ पर आया अलिफ लाम मीम, फ़ौरन बाद में आया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये किताब कुरान करीम, इसमें कोई शक नहीं। मालूम हुआ कि पूरे कुरान करीम में जहाँ जहाँ हुरूफ मुक़त्तआत आएंगे वहाँ वहाँ अल्लाह ताला हुरूफ मुक़त्तआत के फ़ौरी बाद कुरान करीम की शान बयान फरमाएंगे।
آیا اس میں ایک اہم نکتہ ہے، کئی نکات ہو سکتے ہیں لیکن ایک نکتہ اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی شان اس لیے بیان کی گئی کیونکہ اہل عرب نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اپنی طرف سے بنا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا چیلنج کے طور پر کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے جواب دیا تو معلوم ہوا کہ جب قرآن کریم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن کریم کا مقابلہ تو بڑی دور کی بات، آپ پہلے حروف مقطعات کا تو مقابلہ کریں، آپ ان کے معنی ہی بتا دیں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ آپ ان کے معنی نہیں بتا سکتے، آپ آگے قرآن کریم کے الفاظ کے معنی اور ان کا مفہوم کیسے بتائیں گے اور کیسے آپ قرآن جیسی کو اور کتاب لائیں گے؟ تو آپ نے پورے قرآن کریم کا مقابلہ کیسے کر لینا ہے؟ آپ تو حروف مقطعات کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی ان کا معنی ہی نہیں بتا سکتے۔ تو حروف مقطعات یعنی الف لام میم، اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا جہاں پر دو علامتیں آئیں گی ہمیشہ ان کے اوپر، ایک کھڑی زبر آئے گی اس کو ایک الف برابر لمبا کر لیں، جہاں مد آ جائے گی اس حرف کو دو الف برابر لمبا کر لیں۔ جیسے ہم مثال پھر یہاں پر رکھتے ہیں سورہ یاسین کی، یا کے اوپر کھڑی زبر، سین کے اوپر مد، تو ہم یا کو ایک الف برابر لمبا کریں گے، سین کو دو الف برابر لمبا کریں گے۔ جیسے یاسین، یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں حروف مقطعات آئیں گے اس کے فوری بعد ایک تو قرآن کریم کی شان آئے گی، قرآن کریم کا تذکرہ آئے گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پڑھتے وقت درمیان میں سانس نہیں توڑنا، یعنی ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ پھر ان کے جوڑ نہیں ہوتے، پھر ان کا معنی نہیں ہوتا، پھر ان میں جہاں جہاں اوپر کھڑی زبر آئے گی اس کو ایک الف برابر لمبا کریں گے، جہاں ان کے اوپر مد آئے گی ان کو دو الف برابر لمبا کریں گے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جو مد ہوتا ہے نا، مد جیسے استاد کے سامنے بچہ پڑھ رہا ہے تو استاد کہتا ہے کہ بیٹا آپ مد کریں، تو وہ کہتا ہے للسمائی، مد کرتا ہے، لمبا کرتا ہے۔ تو مد کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے کس چیز کو لمبا کرنا، تو مد، تو مد کا لفظی معنی ہی کسی کو چیز کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو الف لام میم، یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو بھی اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایک حرف پڑھتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی اپنے ساتھ 10 نیکیاں اور بھی رکھتی ہیں۔ الا اقول، الف لام، آگاہ رہنا، لا اقول، سوری لا اقول، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم یہ ایک ہی حرف ہے، بلکہ یہ تو ایک لفظ بنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ الف لام میم کہنے سے، پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، بلکہ اس کو تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن کریم، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ عظیم صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جہاں یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے۔ تو الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، شک سے پاک کتاب ہے، ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سمجھیں کہ متقی کس کو کہتے ہیں۔
یعنی متقی کا لفظی معنی ہوتا ہے تقوی اختیار کرنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بندہ ایک راستے پہ چل رہا ہو، ایک پگڈنڈی پہ چل رہا ہو، تو دائیں بائیں دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو انسان کیسے اپنے دامن کو سمیٹ کے اپنے جسم کو بچا بچا کے چلے گا کہ کہیں کوئی کانٹا نہ مجھے میرے جسم کو چبھ جائے؟ تو جیسے اپنے دامن کو سمیٹ سمیٹ کے چلتا ہے متقی انسان، جب دنیا میں رہتا ہے تو اپنے جسم کو گناہ کی آلودگیوں سے بچا بچا کے چلتا ہے، یہی بندہ متقی ہے، یہی بندہ ہے پرہیزگار۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، ہم اس کو متقی کہتے ہیں۔ لیکن آئیے آج قرآن کریم سے پوچھیں کہ قرآن نے کس بندے کو متقی کہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو فرمایا کہ متقی کی شان اور ان کی صفات تو بعد میں بیان کی جائیں گی، یہ بات آپ کے ذہن میں پہلے ہونی چاہیے تاکہ قرآن کریم کا سارا مفہوم آپ سمجھ سکیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن کریم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن کریم، لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ متقی بنے گا قرآن اس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، جو متقی نہیں بنے گا قرآن اس کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ آج میرا اور آپ کا قرآن کریم سے ہی ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو متقی ہیں، تاکہ ہم بھی متقی بن سکیں اور ہمیں بھی قرآن کریم ہمارے لیے بھی ہدایت کی کتاب بنے۔ ہدی للمتقین جو ہوا، تو ہدی للمتقین میں الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چند ایک صفات کے متحمل انسان جو ہوتے ہیں نا، چند ایک صفات کے متحمل انسان، جن کے اندر 6 صفتیں ابھی اسی صفحے میں قرآن کریم کے پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کی پہلے صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، 6 صفتیں جن کے اندر آ جائیں گی وہ بندے متقی ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے ایمان لایا جو ایمان لایا غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو رب مانتے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے جنہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے تو وہ بھی ایمان بالغیب میں شامل ہو جائیں گے۔ ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے کہ انسان ان دیکھی حقیقتوں کا اقرار کرے، جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اس کے حکم کے مطابق ہر بات کو ماننا شرط اول ہے۔ یہی انسانیت کے شرف اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری ہے۔ ان حقیقتوں پر ان دیکھے ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی میں یہ استعداد اور طاقت نہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی زیارت کر سکے۔ ہے کوئی انسان جو قبر کے عذاب کو سن سکے؟ ہے کوئی انسان جو ملائکہ کو دیکھنے کی ہمت کر سکے؟ ہے کوئی انسان جو ان آنکھوں کے ساتھ جنت کا حسن و جمال کی جھلک بھی برداشت کر سکے؟ ہے کوئی انسان جو جہنم کے عذاب کو ایک نظر دیکھ سکے؟ جب دنیاوی آنکھ محدود ہے اور یہ چند چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی تو پھر ان کے اوپر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہوگا۔ سبحان اللہ! جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، پہلے پارے میں سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے بھی تقاضا کیا کہ نر اللہ جہرتاً، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاہری دیکھنا چاہتے ہیں، کھلے عام آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فاخذتکم الصاعقہ، ان کو پھر آسمانی بجلی نے پکڑا۔ تو معلوم ہوا کہ جہنم کو، جنت کو، ملائکہ کو، قبر کے اندرونی زندگی کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو، یہ سب چیزوں کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو محدود ہے انسان کی نظر، تو جب دیکھ نہیں سکتا تو پھر ایمان بالغیب اس کو لانا پڑے گا۔ ایمان بالغیب اگر لے کے آتا ہے تو وہ مومن بنتا ہے اور متقی بنتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتا ہے غیب پر۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر تھر تھرانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں شدید خطرہ محسوس کرتے ہوئے گھر آ کر شدید گرمی کے موسم کے باوجود کمبل لے کر لیٹ گئے اور کچھ سکون کے بعد اپنی زوجہ مکرمہ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اظہار فرمایا کہ میں اپنے بارے میں شدید اندیشہ رکھتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ قبر کے عذاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر انسان اور جن قبر کا عذاب سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ جنت کی حور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ آسمان سے نیچے جھانکے تو ہر چیز منور ہو جائے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ گویا کہ انسان اپنی ہمت سے بڑھ کر نہ حسن و جمال دیکھ سکتا ہے، نہ ہیبت ناک منظر برداشت کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر غیب پر ایمان لانا ایمان کی اولین شرط ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام ہے۔ غلام کا کام اپنے آقا کا حکم ماننا ہے، ہر حکم کی حقیقت جاننا نہیں ہے۔ اس لیے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، پردے پیچھے بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے۔ اچھی بری تقدیر پر ان کا ایمان ہے، مرنے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ان کا ایمان ہے، محشر کے دن پر ایمان ہے، قبر کے سوال و جواب پر ان کا ایمان ہے۔ یہ سب ایمان بالغیب، یعنی کہ دیکھے بغیر ایمان ان سب چیزوں کے اوپر لے کے آنا، یہ ہوتا ہے ایمان بالغیب۔ تو متقی بننے کے لیے قرآن کریم الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب قرآن کریم لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو متقی بننے کے لیے پھر آگے خود ہی قرآن کریم نے 6 صفات بیان فرمائیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یہ پہلی صفت۔ نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ نماز کو قائم کرنا گویا کہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم آگے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے وَمِمَّا، اور اس میں سے رزق، جو رزق دیا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہم ان لوگوں کو ينفقون، وہ سب لوگ خرچ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک اور بھی علمی نکتہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ اور نماز کا 26 مرتبہ اکٹھا ذکر آیا ہے۔ یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز حقوق اللہ کی ترجمان ہے، زکوٰۃ حقوق العباد کی پاسبان ہے۔ یا لفظ زکوٰۃ کے بجائے رزقناہم استعمال فرما کر اشارہ دیا کہ اجتماعی زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنے کے لیے زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ اور صرف کرتا رہے۔ جسمانی قوت ہے تو نحیف اور ناتواں بندوں کی خدمت کرے، مالی استعداد ہے تو غریبوں اور ناداروں پر خرچ کرے، علم و بصیرت ہے تو لوگوں کی رہنمائی کرے، اقتدار اور اختیار ہے تو مجبوروں اور کمزوروں کی مدد کرے۔ البتہ رزقناہم سے مراد، پہلی مراد زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتا رہے، یعنی فرضی صدقہ بھی آ جائے گا اور نفلی صدقہ بھی آ جائے گا، فرضی زکوٰۃ بھی آ جائے گی، نفلی صدقہ و خیرات بھی آ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ متقی بننے کے لیے جو 6 صفتیں ضروری ہیں ان میں سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، یعنی کہ نماز 5 وقت کی ادا کرے۔ جو نماز ادا کرنی اس کے بارے میں بھی پھر قرآن کریم کا حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقرر وقتوں پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر فرض کی ہے۔ معلوم ہوا اللہ اکبر کے آواز آئے اذان کی، ہر مسلمان تڑپ اٹھے اور فوراً نماز ادا کرے، یہ متقی لوگوں کی صفات ہیں۔ تو 3 صفتیں: ایمان بالغیب، نماز ادا کرنا، ایمان بالغیب، نماز ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگلی آیت میں جو 3 صفات آئی ہیں، 3 ہم نے ابھی پڑھ لی، 3 ابھی پڑھنے لگے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
یہاں پر رک کے آپ ایک بات سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث نازل کی گئی۔ جس طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن جیسی ایک اور چیز، یعنی قرآن جیسی ایک اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث بھی منزل من اللہ۔ قرآن کی تنزیل اور نزول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث کی تنزیل اور نزول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کی تنزیل اور نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی بننے کے لیے چوتھی صفت یہ ہے کہ جو قرآن ہے اور حدیث ہے ان دونوں پر اس بندے کا ایمان ہوتا ہے۔ پانچویں بات وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے پیغمبر، یعنی جیسے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ کتابیں تو نازل ہوئی لیکن آج ہم ان کو پڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے چند پیج دیکھے تو حضور نے فرمایا آپ کو نہیں پتا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں تو وہ آج میری شریعت میں آئیں گے، یعنی میرے تابع بن کر آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس تو قرآن کریم موجود ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں، آپ ان کو نہیں پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ سابقہ کتابیں تو ساری ساری تبدیل ہو چکی، وہ تبدیل ہونے سے مبرہ اور پاک نہ رہ سکیں، تغیر و تبدل سے مبرہ اور پاک نہ رہ سکیں۔ جب وہ تبدیلی سے پاک صاف نہیں ہیں، تبدیل شدہ ہیں، اصل چہرہ اور اصل تعلیمات انبیاء کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی وہ ساری مسخ ہو چکی ہیں، کتاب اپنی اصلی حیت اور شکل میں موجود ہی نہیں ہے۔ جب موجود نہیں ہے اور کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں تو پھر آپ ان کو کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ وہ کتاب پڑھیں جو تبدیل ہوئی ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم نے خود ہی فرمایا کہ تبیان لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے تو اس میں ہر چیز ہی بیان کر دی ہے۔ جو سابقہ کتابوں میں تھی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے تعلیمات قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں کو تبدیل ہونے دیا، قرآن کو تبدیل کیوں نہیں ہونے دیا؟ اس لیے کہ سابقہ کتابوں کو اس لیے تبدیل ہونے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیکھنا تھا جنہوں نے اللہ کی کتابوں کے اندر تبدیلی کرنی تھی اور گناہ گار ہونا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تبدیل کیوں نہیں ہونے دیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور وفات کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ کسی زمانے میں ہوں گے، کسی علاقے میں ہوں گے، پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اطراف و اکناف میں بسنے والی پوری کی پوری دنیا کے لوگ جب بھی ہدایت کے راستے پر آنا چاہیں تو وہ قرآن کریم کو دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ ان کے سامنے ایک ایسی کتاب ہو جو لا ریب اور بے عیب کتاب ہو اور تغیر و تبدل سے مبرہ اور پاک کتاب ہو، اور ان کے پاس وہ کتاب موجود ہو جو تبدیل نہیں ہوئی، تاکہ ان کے سامنے شریعت کے پورے پورے احکامات آ سکیں۔ قیامت تک آنے والی نسلیں قرآن کریم کو پڑھتی رہیں گی اور ہدایت کے موتیوں کو اپنے جھولی میں سمیٹتے رہیں گی اور ہدایت کے راستے پر چلتی رہیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تبدیل نہیں ہونے دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے ہدایت پاتے رہیں۔ تو وما انزل من قبلک، تو قرآن کریم کے اس مقام کو ذرا سمجھیے کہ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو پہلے انبیاء پر نازل ہوا ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ وہ ایمان کس طرح کا ہے؟ یعنی کہ ہم ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ انبیاء بھی سچے تھے اور ان پر آنے والی کتابیں بھی سچی تھیں، لیکن یہ ایک الگ بات کہ گردش زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں اپنی اصل حیت اور شکل برقرار نہ رکھ سکیں اور تبدیل ہو گئیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی سچے تھے اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی سچی تھیں۔
اسلام کی وسعت تعلیم کا اندازہ لگائیں کہ وہ صرف قرآن کریم پر ہی نہیں بلکہ پہلی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری سمجھتا ہے۔ حالانکہ نزول قرآن کے بعد وہ تو منسوخ ہو چکی ہیں، اس کے باوجود قرآن مجید ان کی حقیقی تعلیمات اور پہلے انبیاء کی تائید کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام انبیاء کی شان اور مقام کے اعتراف و احترام کا حکم دیتا ہے، کیونکہ پہلے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی من جانب اللہ تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور دین کے بنیادی ارکان ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں۔ لیکن ہدایت کے لیے اب قرآن اور اس پر کما حق ہو عمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واجب الاتباع قرار پائی، جسے سنت اور حدیث کہا جاتا ہے۔ ایمان کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث نازل ہوا، یہ متقی لوگوں کی ہے چوتھی صفت۔ جو پہلے نبیوں پر نازل ہوا وہ ہم پڑھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا ایمان اور اقرار ہونا چاہیے کہ نبی بھی سچے اور ان کی کتابیں بھی سچی۔ چھٹی اور آخری صفت، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ ہو گئی 6 صفات۔ تو سب سے پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت نماز پڑھتے ہیں، تیسرا جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے فرض اور نفل، زکوٰۃ اور رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث نازل ہوا اس پر ایمان، پانچویں صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا، انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان، وبالآخرۃ ہم یوقنون، چھٹی اور آخری صفت یہ ہے کہ آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ جن کے اندر یہ 6 صفات آ جائیں، جملہ پھر سمجھ لیں، جن کے اندر یہ 6 صفات آ جائیں وہ سارے کے سارے لوگ ہوں گے متقی، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر جملہ سمجھ لیں کہ جن کے اندر یہ 6 صفتیں آ جائیں گی، ایمان بالغیب کی، نماز ادا کرنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و حدیث نازل ہونے والا اس پر ایمان، سابقہ نبی اور ان کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جن کے اندر یہ 6 صفات ہوں گی، یعنی 6 صفات کا متحمل انسان، 6 خوبیوں کا اٹھانے والا انسان، جس کے اندر 6 خوبیاں پائی جائیں گی، قرآن نے ان کو متقی کہا۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، تو اگر ہم قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے تو جن کے اندر یہ 6 صفات ہوں گی بس وہی بندہ متقی اور پرہیزگار کہلوانے کا حق ہے قرآن کی نظر میں، اور جس کے اندر یہ 6 صفتیں ہوں گی وہ متقی بنے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن کریم لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، جن کے اندر یہ 6 صفات ہوں گی۔ اور کسی سچائی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس طرح تسلیم کرنا کہ اس میں شک اور تردد کی گنجائش باقی نہ رہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس طرح مانتے اور عمل پیرا ہوتے ہیں وہی ایماندار ہیں۔ جب تک آدمی آخرت پر سچا ایمان نہ لائے اس وقت تک اس کی زندگی پر قرآن و سنت کے پورے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ عقیدہ آخرت پر زور دیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نیکوکاروں کو پورا پورا اجر اور نافرمانوں کو ٹھیک ٹھیک سزا نہیں مل سکتی۔ آخرت کی جواب دہی کا تصور ہی انسان کو درست رکھتا ہے، اس لیے یہ جو فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، یہ جو یقین ہوتا ہے یہ ایقان کے معنوں میں آئے گا۔ معلوم ہوا کہ جو چور ہے، بدکار ہے، حرام خور ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، لوگ توبہ تب ہی کریں گے جب ان کا آخرت پر ایمان ہوگا۔ جب آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوگا
تو وہ کبھی بھی توبہ نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ متقی بننے کے لیے 6 صفات، اور آخری صفت یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ آگے ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ جو لفظ ہے اولئک، اس کا معنی ہے کہ یہی ہیں وہ سب لوگ۔ آپ قرآن کریم جب بھی پڑھیں گے نا، تو آپ نے ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں جہاں اولئک آئے گا تو اس کا معنی آئے گا یہی ہیں وہ سب لوگ۔ آگے اسی لائن میں آتا ہے واولئک، وہاں پر وا کا معنی اور آ جائے گا، اولئک کا پھر وہی معنی آئے گا، اولئک یہی ہیں وہ سب لوگ۔ آئیے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ سب لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ کون؟ وہی جن کا ابھی ابھی متقی لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا، قرآن کریم کی میں نے بات آپ کے سامنے بیان کی، تو جن کے اندر 6 صفات ہوں گی، 6 صفات کے متحمل انسان، 6 خوبیوں کو اٹھانے والے انسان، اولئک یہی ہیں وہ سب لوگ۔ اولئک کا یہی معنی کرنا ہے ہر دفعہ جب کبھی بھی زندگی میں کریں گے، اولئک یہی ہیں وہ سب لوگ، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے، بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دنیا و آخرت کی سعادتیں اور برکتیں سمٹ سمٹ کر آئی ہوں۔ آگے ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ، ان الذین بے شک وہ سب لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، سواء ان کے لیے برابر ہے، علیہم ان لوگوں کو پر، انذرتہم کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے۔ معلوم ہوا، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج دنیا میں کتنے کافر ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک بندہ ہے وہ بات سننے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے دے گا، لیکن ایک بندہ ہے وہ اسلام کی مخالفت میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈرانا یا نہ ڈرانا سب کچھ برابر ہے۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ہرگز نہیں مان لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، یعنی ان کی قوت سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ آگے چل کر آگے اگلے رکوع میں منافقین کا جب تذکرہ آئے گا وہاں پر عذاب علیم کا بھی تذکرہ ہے، وہ ہے دردناک عذاب۔ دردناک عذاب، عذاب علیم الف کے ساتھ، اس کے بارے میں مفسرین قرآن نے لکھا کہ دردناک عذاب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جہنمیوں کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر ہتھوڑے مارے جائیں گے، وہ دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے۔ یہاں پر ذکر ہے عذاب عظیم کا، عذاب ہے بہت بڑا، یعنی کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب، جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہی نہیں لائے، تو ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ ایک وہ ہوتا ہے عذاب جس کو میں اور آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا عذاب، ایک وہ عذاب ہوتا ہے جس کو اللہ کی ذات کہیں کہ بہت بڑا عذاب ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام اور چھوٹا سا عذاب نہیں ہے بلکہ واقعی بہت بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ان کے دل تو ہیں لیکن تفقع اور سوچ سمجھ سے آری ہیں، ان کی قوت سماعت تو ہے، دنیا کی باتیں تو سنیں گے لیکن دین کی بات سن کر نظر انداز کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم میں بارہا مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، لیکن کہیں کہیں کبھی کبھی فرمایا کہ ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی، جس طرح سورت یونس کی آیت نمبر 74 میں فرمایا ہم
उसी तरह हज से निकल जाने वालों के दिलों पर मुहर लगाते हैं। सूरत उन-निसा की आयत नंबर 155 में फरमाया अल्लाह ताला ने उनके कुफ़्र करने की वजह से उनके दिलों पर मुहर लगा दी। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 101 में फरमाया अल्लाह ताला कुफ़ार के दिलों के ऊपर मुहर सबत करता है। आप सुनते जाएँ यहाँ हर जगह पर मुहर दिलों दिलों के ऊपर मुहर का तज़किरा आता है। सूरतुल मुनाफ़िकून की आयत नंबर 3 में फरमाया जो लोग ईमान लाए और उसके बाद कुफ़्र किया अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी। उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी। सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 35 में जाएँ, अल्लाह ताला हर तकब्बर करने वाले सरकश के दिल पर मुहर लगाता है। सूरतुत तौबा की आयत नंबर 93 में जाएँ, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मुहर सबत फरमा दी सो वो नहीं जानते। मालूम हुआ कि ये जो 6 मुकामात मैंने आपके सामने कुरान करीम में के रखे हैं, इन 6 मुकामात पर अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उनके दिलों पर मुहर लगा दी। तो कुफ़र पर पक्के लोगों को समझाना या ना समझाना एक जैसा ही है। चूँकि दिल ईमान और समझ का मरकज़ है, जब दिल पर मुहर लग जाएगी, तो इंसान हक़ समझने से महरूम होगा। रही बात वाला अबसारिहिम गिशावा उनकी आँखों के ऊपर पर्दा है। अब ये देखें कि कान हैं और दिल है, इनका मामला अलग-थलग है। इसलिए इनके बारे में फरमाया उनके ऊपर मुहर लगा दी। आँख चूँकि देखती है, इर्द-गिर्द देखती है, ऊपर-नीचे देखती है, हर तरफ देखती है। आँख का मामला दिल और कानों से चूँकि अलग है, अल्लाह ताला की ज़ात के इल्म पर हम सब कुर्बान जाएँ, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाला अबसारिहिम गिशावा अगर किसी इंसान का बनाया हुआ कुरान होता, तो वो कहता कि मैंने दिल पर भी मुहर लगा दी, मैंने कानों पर भी मुहर लगा दी, मैंने आँखों पर भी मुहर लगा दी। लेकिन हाँ, आगे जाके अल्लाह ताला ने पारा नंबर 14 की सूरत उन-नहल में फरमाया उलाइका लज़ीना तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम यानी उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आँखों के ऊपर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी। वहाँ पर भी मुहर का तज़किरा है सूरत उन-नहल पारा नंबर 14 की आयत नंबर 108 है। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया है कि उनकी आँखों के ऊपर मैंने मुहर लगा दी। लेकिन जहाँ पर अल्लाह के इल्म पर कुर्बान जाए अल्लाह ताला ने फरमाया चूँकि आँख देखती है इसलिए फरमाया उनकी आँखों के ऊपर मैंने पर्दा पर्दा डाल दिया। यानी खुले मोजज़ात देखते हैं लेकिन ईमान नहीं लाते। आँख है लेकिन बंद है। हतमी तौर पर देखते तो हैं लेकिन वो ताले लग चुके हैं, हिदायत से आरी हैं। लिहाज़ा इस तरह के जो काफ़िर लोग हैं, जो जिनके दिल ईमान और समझ का समझने के बावजूद अब कुफ़र पर फिर भी पक्के हैं, इस्लाम की निशानियाँ देखते हैं, कुफ़र पर पक्के हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में कई तरह की निशानियाँ, कुदरत के मज़हर, फ़ितरत के मज़हर पैदा किए, लेकिन फिर भी उनके जो दिल हैं वो समझने से आरी हैं। कुफ़र पर जो पक्के लोग हैं, उनके बारे में फ़रमाया है कि ये उनको समझाएँ आप या ना समझाएँ, उनके लिए सब कुछ बराबर है। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनके कानों पर भी मुहर लगा दी, व अला अबसारिहिम गिशावा और उनकी आँखों के ऊपर गिशावतुन पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए अज़ाब है बहुत बड़ा। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान व हदीस की तालीमात और कुरान व हदीस की सच्चाइयों पर मुकम्मल तौर पर 100% अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए आमीन। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।